बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। मैं हूं मोहम्मद उमर असलम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ पर प्रोग्राम जायज़ा। नाज़रीन, छोटी छोटी मुस्बत तब्दीलियाँ इंसान को मुकम्मल तब्दील कर देती हैं। जैसे छोटे छोटे कदम इंसान को एक बड़ी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। हमें बस आगाज़ करने की ज़रूरत होती है, मंजिल जो है वो खुद ही तय हो जाती हैं। प्रोग्राम जायज़ा में आज टॉपिक्स पर डिस्कशन करने से पहले अदाकार और मारूफ लेजेंड शख्सियत कबीर खान का जिक्र ज़रूर करेंगे। कबीर खान गुज़िश्ता रोज़ कनाडा में इंतकाल कर गए। दुआ गो हैं कि कबीर खान मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में जगह मिले। वो यकीनन एक बहुत बड़े लेजेंड थे। प्रोग्राम जायज़ा में जिन खबरों पर डिस्कशन की जाएगी वो आज आपसे शेयर कर लेते हैं। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का दौरा कतर, अमीर कतर शेख तमीम से मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। दूसरी खबर जिस पर डिस्कशन आज के प्रोग्राम में की जाएगी, तोशा खाना केस में इमरान खान की गिरफ्तारी का मामला। इस्लामाबाद पुलिस इमरान खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी लेकर जमान पाक पहुंची तो तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने पुलिस के साथ बदतमीजी की। जबकि आगे चलकर प्रोग्राम में किचन गार्डनिंग के मौजू पर भी डिस्कशन की जाएगी। इन टॉपिक्स पर बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हमारे मेहमान जो हैं उनसे आपका तारुफ करवा दें। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साबिक रुकने सूबाई असम्बली मियां अब्दुल रऊफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, उस्तादों की तरह, और बहुत ही कुछ सीखते हैं इनसे। परवेज़ बशीर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। यंग एनर्जेटिक हमारे तज्ज़ियाकार अहमद वड़ाइज साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम दिया। मियाँ साहब, वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो हैं वो कतर के दौरे पर है इस वक्त। वहाँ पर जो CEO इन्वेस्टमेंट है उनसे भी मुलाकात कर रहे हैं। बड़ी अच्छी खुशगवार मुलाकात रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमर भाई, पाकिस्तान जिस खिते में वाक़ है वो उसके जो जोग्राफियाई सूरत हाल है वो बहुत क्रिटिकल है। एक तरफ अफ़गानिस्तान बैठा हुआ है, ईरान है, चाइना है, समुंदर है, और हमारा जो अज़ली दुश्मन है वो भारत है। तो हमें अपनी खारजा पॉलिसी जो है ना जी, वो इस तरीके से चलानी चाहिए कि हमें दोस्त ममालिक के साथ भी अच्छा से दोस्ताना माहौल रखना चाहिए, और जो दूसरे ममालिक हैं उनसे भी जो है ना वो दोस्ताना तल्लुकात हमें रखने चाहिए। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि जब ये इमरान खान को लाया गया तो उसने अपनी ज़िद अना की वजह से अपने न सिर्फ दोस्त ममालिक थे उनसे भी उसने अपने तल्लुकात पाकिस्तान के ख़राब कर दिए, जिसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत से मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अब अल्लाह के फजल से शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हैं, तो पहले भी मियां नवाज शरीफ साहब जब थे वज़ीर आज़म तो उन्होंने अपने जो मुसलमान ममालिक थे या जो दूसरे दुनिया के ममालिक थे उनके साथ उन्होंने अच्छे रवाबत कायम किए थे, और उनका फ़ायदा ये हुआ था कि सरमायाकारी मुल्क में आई थी, लोगों को रोज़गार के मौके मिले थे। और अब भी ये जो तल्लुकात इमरान खान ने ख़राब किए, मुल्क की बर्बादी की, अब शहबाज शरीफ साहब ने भी मियां नवाज शरीफ साहब के नक्शे कदम पे चलते हुए अपने दोस्त ममालिक के साथ जो तल्लुकात हैं वो बहाल करना शुरू कर दिए। और इसी सिलसिले की कड़ी जो कतर का दौरा है वो है, और कल उनकी मुलाकात जो इन्वेस्टमेंट बोर्ड है उसके सरबराह से भी हुई है। तो यकीनन ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छा शगुन है कि पाकिस्तान में सरमायाकारी आएगी। और आप देखें कि जब मसला कश्मीर आया, मकबूजा कश्मीर का मसला आया इमरान खान के दौर में, तो उस वक्त हम दुनिया में उसकी गलत पॉलिसियों की वजह से तनहा हो गए थे। किसी दोस्त ममालिक ने भी हमारी जो है ना वो बात नहीं सुनी, ना हमारी मदद की। तो अब इंशाल्लाह वो तल्लुकात दोबारा बहाल हो रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान वापस तरक्की की तरफ जाएगा, और दोस्त ममालिक जो हैं उनके साथ उनके तल्लुकात पाकिस्तान के बहुत बेहतर होंगे। जी बिल्कुल ठीक। जिस तरीके से परवेज़ बशीर साहब ये बात कर रहे हैं कि एक अच्छा इनिशिएटिव होता है, दौरा जब इस तरीके से करते हैं, उन ममालिक के सरबराहान से मुलाकात करते हैं। और कल जो है अमीर कतर जो है उन्होंने पाकिस्तानी सिक्योरिटी की फीफा वर्ल्ड कप में जो है उसकी भी तारीफ़ की, जबकि जो पाकिस्तानी वहाँ पर मेहनत कश तबका जो है वो काम कर रहा है उसकी भी जो है वो तारीफ़ की। जी उमर साहब, ये जो दौरा है ये ऐसे मौके पे है कि जब पाकिस्तान जो है बड़ी माशी गर्दाब में फंसा हुआ है और मुश्किल हालात हैं, ऐसे मौके पे जैसे कि अब्दुल रऊफ साहब ने कहा कि वो इमरान खान ने जो है अना और ज़िद, मैं कहता हूँ अना ज़िद के अलावा उनकी कम अक्ली भी थी
کہ انہوں نے ایسے ایسے دوست ممالک سے تعلقات خراب کیے اور جان بوجھ کے ایسا لگتا ہے خراب کیے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس وقت جو ہے ہمارا یہ جو جیسے سرمایہ کاری بورڈ کا جو ان قطر کے کے کانفرنس ہوئی ہے سے ملاقات ہوئی. اس میں ایسے موقع پہ مشکل حالات ہیں اور پاکستان کے لیے مطلب دوسرے ملکوں کو اٹریکٹ کرنا ایک مشکل کام ہے، لیکن شہباز شریف میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ کنونس بھی کر سکتے ہیں اور وہ مائل کر سکتے ہیں، کہ اس لیے کہ وہ تجربے کار ہیں ان معاملات میں، اور وہ مجھے امید ہے کہ وہ اٹریکٹ کریں گے اور وہاں سرمایہ کاری اچھے حالات میں وہ اور زیادہ سرمایہ کاری آئے گی. ایک اور جو انہوں نے انا اور ضد کی بات کی ہے، میرا خیال ہے کہ یہ اداروں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ عمران خان نے اب جو خارجہ تعلقات جو خراب کیے ہیں اس میں کیا وہ فٹ آتے ہیں کہ پاکستان کے سربراہ بن سکیں؟ میں جب اس کا بہت جائزہ لیتا ہوں اور سوچتا ہوں تو میرا خیال ہے کہ ان کے لیے جو نیگیٹو ایک بہت بڑا پوائنٹ بن گیا ہے وہ یہ والا پوائنٹ ہے کہ آپ دوسرے ممالک سے تعلقات بہتر بنانے کی صلاحیت نہیں رکھتے، یا پھر میں یہ تو ان پہ شک نہیں کرتا لیکن شک پیدا ضرور ہوتا ہے. دوسرے مخالفین یہ شک پیدا کر سکتے ہیں کہ یہ تعلقات خراب کیوں کیے گئے تھے، ایسی کیا بات تھی کہ ہمارے اسلامی برادر ممالک کے ساتھ پھر امریکہ پہ جو الزام لگایا. تو یہ جو خارجہ تعلقات ہیں اب یہ ایفرٹ کر رہے ہیں کہ وہ اب بہتر ہو گئے ہیں، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ تعلقات بہتر ہو گئے ہیں، اور یہ والا دورہ جو ہے یہ آئندہ کے لیے جو ہے یہ اور راہیں کھولے گا. یہ ایسے ہی بہتر نہیں ہو جاتے، اس کے لیے بڑا بات چیت اور ٹرسٹ جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، بالکل صحیح ہے. پر بالکل احمد، جو بات ابھی ہم کر رہے ہیں اس وقت وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کا دورہ قطر، انویسٹمنٹ بورڈ جو ہے قطر کے، ان کے سی ای او سے ملاقات ہوئی، جاب اپرچونٹیز کریٹ ہوں گی جس کی ہمیں بڑی اشد ضرورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ جتنے ہمارے برادر ملک ہیں جو ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، ان سے تعلقات تو ظاہری بات ہے، جہاں آپ نے رہنا ہے جس خطے میں، ارد گرد آپ کے بہت اچھے تعلقات ہونے چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے ملک میں تنہا بیٹھے رہیں اور آپ پوری دنیا میں جو ہے وہ تعلقات نہ رکھیں، اور ایسے ہو نہیں سکتا ہے. جیسے ابھی پرائم منسٹر نے وہاں پہ دورہ کیا ہے، تو اس پہ جو ان کی جو سی او سے ملاقات ہوئی ہے، اس پر ان کے جو سی او ہے انہوں نے جو انویسٹمنٹ بورڈ ہے انہوں نے آپ کو ایل این جی کے اوپر بھی بات کی ہے، گیس کے اوپر. انہوں نے آپ کے ساتھ یہ جو آپ سولر سسٹم لگانے جا رہے ہیں اس پر انہوں نے آپ سے یہ کہا ہے کہ ہم اس کے اوپر بھی انویسٹمنٹ کریں گے آپ کے ساتھ، اور دیگر جو جتنے بھی معاملات ہیں اس کے اوپر بھی قطر نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ دلچسپی کا اظہار کیا ہے. اب دیکھنا اس بات کو ہے کہ آپ کے دوسرے ممالک کے ساتھ، قطر کے ساتھ ساتھ آپ کو دبئی بھی ہے، سعودی عربیہ بھی ہے، آپ کے دوسرے بھی ممالک ہیں، ان کے ساتھ بھی آپ کے جو تعلقات ہیں وہ بہت اچھے ہونے چاہیے. پچھلے دور میں کچھ اس کے اوپر چیزیں باتیں ہوتی رہی ہیں، کوئی اتنے اچھے تعلقات نہیں ہو سکے آپ کے. ابھی فی الوقت آپ کو جو ہے وہ پوری دنیا کو بھی بتانا ہوگا اور اقوام عالم کو یہ بھی بتانا ہوگا کہ پاکستان میں جو ہے جس طرح پیچھے جو بارشیں ہوئی ہیں وہ بھی، اس میں بھی کوئی اتنا کو پاکستان کا رول نہیں رہا ان چیزوں کے اوپر جو ہمیں جو موسمیاتی جو تبدیلیوں کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے. اس کے بعد ابھی جو جس طرح ترکیہ میں جو زلزلہ آیا ہے، یعنی کہ آپ کو دوسرے ملکوں کو اپنی بھی بات کرنی ہوگی اور دوسرے ممالک کی بھی بات کرنی جو کم ترقی پذیر ممالک ہیں. آپ کو ان کا بتانا ہوگا کہ حالات جو ہیں وہ ہمارے کس طرح کے ہیں اور دنیا کے کس طرح کے ہیں. اس کے اوپر مجھے بڑی امید ہے کہ جیسے پرائم منسٹر جو دورہ کر رہے ہیں وہ حالات بہتر ہوں گے. جیسے وہ رول بیک کیا گیا ہے چائنا کا جو قرض تھا اس کو بھی رول بیک کیا انہوں نے، تو انشاءاللہ تعالی آنے والے وقت میں حالات اس سے مزید بہتر ہونے کی طرف گامزن ہیں. جی بالکل. میاں صاحب، ترقی پذیر ممالک کے حوالے سے کانفرنس ہے، اس میں شرکت کے لیے گئے ہیں پرائم منسٹر، اور میاں صاحب جب بھی جاتے ہیں تو پاکستان کا کیس بڑے اچھے انداز میں جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، پاکستان کو جو چیلنجز ہیں اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اور جب دوست ممالک اور قریب ہوتے ہیں تو اس سے تو ملک کا فائدہ ہوتا ہے. جو وزیر اعظم ہوتا ہے نا جی، اس کو لیڈر کس کو کہتے ہیں؟ لیڈر اس کو کہتے ہیں جو 200 سال یا 100 سال آگے سوچتا ہے. اور یہ خوبی شہباز شریف صاحب میں ہے کہ وہ دوسروں کو قائل کرنا بھی جانتے ہیں اور پاکستان کی بات کرنا بڑا مثبت انداز میں وہ اپنی بات منوانا بھی جانتے ہیں.
تو رائی صاحب نے بات کی کہ قطر کے دورے میں LNG کا وہ بھی بات چلی، تو میں یہ آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جب میاں نواز شریف صاحب نے قطر کے ساتھ LNG کا معاہدہ کیا تو بہت شور اٹھا، لیکن وہ دنیا کا سستا ترین معاہدہ تھا۔ جب عمران خان کو لایا گیا، میں نہیں سمجھتا کہ وہ خود آئے، ان کو لایا گیا، تو انہوں نے اپنی ناعاقبت اندیشی کی وجہ سے انہوں نے جو ملک کا نقصان کیا وہ LNG کا معاہدہ وقت پہ نہیں کر سکے، اور پھر جب انہوں نے معاہدہ کیا تو تاریخ کی بلند ترین سطح پہ انہوں نے معاہدہ کیا تھا، اور جب وہ معاہدہ ہوا تو آج پاکستانی قوم اس کی جو ہے وہ بھگت رہی ہے اس مہنگے معاہدے کو۔ اگر وقت پہ کر لیا جاتا وہ معاہدہ تو شاید یہ گیس کی قلت نہ ہوتی اور پاکستان کو سستے داموں وہ LNG مل جاتی۔ تو یہ پاکستان چونکہ خود ترقی پذیر ملک ہے، اور معاشی اس وقت جو عمران خان نے اس ملک کے ساتھ کر گیا ہے معاشی طور پہ، وہ جس ایجنڈے پہ آیا تھا وہ ملک کو برباد کرنے کے ایجنڈے پہ آیا ہوا ہے، اور اس نے پوری کوشش کی کہ پاکستان برباد ہو، اور ابھی تک وہ اپنے ایجنڈے پہ قائم ہے، وہ پاکستان کو معاشی طور پہ بدحال کر رہا ہے، اس کی جو پالیسیاں ہیں ابھی تک۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ کہتا ہے کہ میں اسمبلیوں سے ریزائن کر دیے، اب ہم اسمبلیوں میں واپس جانا چاہتے ہیں، جیل بھرو تحریک شروع کی، تمہارے کارکنوں کو بلا جواز گرفتار کیا جا رہا ہے، خود تو وہ گرفتاری دینے سے انکاری ہے، اور جو ورکر ہیں ان کو وہ گرفتاری دینے کی ترغیب دے رہا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ تحریک اس کی بری طرح ناکام ہو جی گئی ہے۔ میاں صاحب بالکل بات کریں۔ پرویز صاحب اگر ہم یہاں پر ابھی بات کریں تو امیر قطر کو پاکستان کے دورے کی دعوت دی جو انہوں نے قبول بھی کر لی، ایک اچھی بات ہے کہ جب آپ خود وزٹ کر رہے ہیں اس کے بعد اگر وہ آئیں گے یہاں پر اپرچونٹیز کریٹ ہو جائیں گی۔ دیکھیں میری بات سنیں، قطر کے ساتھ ہمارے بڑے دیرینہ اور بہت اچھے تعلقات تھے، ہیں، ابھی بھی ہیں، لیکن بیچ میں ایک رخنا آیا تھا۔ دیکھیں 2-3 چیزیں ہوئی تھی، ایک تو وہ جو LNG کا جو معاہدہ تھا تو اس میں الزام بھی لگایا گیا، اور شاہد خاقان عباسی پہ کہ بھئی یہ گرفتار بھی کیا گیا ان کو، اور ابھی تک اس پہ یہی پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ جی کہ وہ معاہدہ جو تھا وہ غلط تھا اور وہ مہنگے داموں کیا تھا۔ تو یہ تو ڈائریکٹ ان کے اوپر الزام آ گیا نا۔ اچھا وہ ان کی ایک شک ہوتی ہے کہ بھائی آپ اس کو عام نہ کریں کیونکہ آپ کو سستا دیا ہے، اور تو دوسرے ممالک پھر وہ اعتراض کرتے ہیں۔ دوسرا آپ کو یاد ہوگا کہ ایک اور الزام بھی لگایا گیا تھا، وہ جو شہزادہ تھا اس کا ایک خط تھا، اس کو انہوں نے مذاق بنا دیا، ایک اس کو کہا کہ جی لیکن جذبہ خیر سگالی کے ذریعے جب کوئی قدم اٹھایا جاتا ہے یا کوئی ملک کرتا ہے تو اس کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اور یہ جو خارجہ تعلقات ہوتے ہیں یہ بڑا ایک نازک معاملہ ہوتا ہے، اس کے اندر بہت سوچ سمجھ کے دیکھیں پاکستان کا جس کو مفاد عزیز ہے نا وہ اس قسم کی حرکتیں اور جو باتیں اور گفتگو اور پالیسیاں نہیں بناتا۔ عمران خان نے اس طرح کی پالیسیاں بنائی کہ پاکستان کے مفاد کو بالائے طاق رکھا اور یہ دیکھا کہ ان کو کتنا نقصان ہوتا ہے، انہوں نے اس نقصان کے عوض پاکستان کو نقصان کیا۔ اب یہ جو اس وقت کی جو نواز شریف مسلم لیگ کی حکومت تھی، یہ جب ختم ہو گئی تو انہوں نے الزامات ایسے لگائے کہ دوسرے ممالک سے بھی تعلقات خراب کر لیے۔ تو ابھی آپ نے بات کی ہے کہ وہ امیر قطر کا دورہ، تو میرا خیال ہے کہ اب تعلقات مزید بحال ہوں گے اور بحال ہوں گے، اور ہمیں جو ہے ہماری جو مشکلات ہیں اس میں وہ ہمیں اس کو دور کرنے میں ہماری مدد کریں گے۔ جی بالکل احمد، ابھی ہم بات کریں تو خارجہ دوسرے ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات ہونا بہت ہی ضروری ہوتے ہیں، اور جس طریقے سے LNG پہ بھی بات ہوئی، خط والا بھی ذکر بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ تو ایک اچھے جیسچر ہوتے ہیں، لیکن سابقہ گورنمنٹ کی ایک پالیسی رہی کہ ہمیشہ صرف تنقید برائے تنقید کرنی ہے، الزامات لگانے، ملک میں تو آپ جو مرضی کرتے ہیں لیکن جب دوسرے ممالک پر لگاتے ہیں تو پھر پرابلمز آ جاتی ہیں۔ دیکھیں اس میں گزارش یہ ہے کہ جو تعلقات ہوتے ہیں وہ ریاستوں کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ انڈیپینڈنٹ کسی ایک یعنی کہ جو پرائم منسٹر ہے یا جو سرکار ہوتی ہے اس کے ساتھ کوئی تعلقات نہیں ہوتے، وہ ریاست کے ساتھ ہوتے ہیں۔ کنٹری ٹو کنٹری آپ سیاست کر کے آتے ہیں اقتدار کے اوپر، لہٰذا اقتدار میں آ کر آپ اپنی سیاست کو پھر جو ہے وہ ترجیح نہیں دے سکتے، پھر آپ کو چاہیے آپ اپنی ریاست کو ترجیح دیں۔
جب آپ نے اپنی ترجیحات میں سے سیاست کو پہلے رکھ دیا اور ریاست کو بعد میں کر دیا، اسی وجہ سے نقصان ہوا اس ملک کو۔ اور جو پوری دنیا ہے، دنیا کس چیز کو دیکھتی ہے؟ دنیا آپ سے ایگریمنٹ کب کرتی ہے؟ دنیا آپ کو oblige کب کرتی ہے؟ وہ اس وقت کرتی ہے جب آپ میں سیاسی عدم استحکام نہیں ہوتا۔ وہ سارے ماہرین، جیسے میرے معزز مہمان بیٹھے ہیں، سارے ماہرین یہ کہیں گے کہ ہمارے پاکستان میں ابھی جو ہے وہ معاشی طور پر جو ہے وہ بہتری نہیں ہے، لیکن میں اس سے مختلف رائے دیتا ہوں۔ میں یہ کہتا ہوں یہاں پر سیاسی عدم استحکام ہے۔ آپ فی الوقت کے لیے سیاست کو چھوڑیں، آپ آپس میں مل بیٹھ جائیں، ایک ٹیبل کے اوپر تمام سٹیک ہولڈر بیٹھ جائیں، صبح اٹھ کر دیکھ لیجئے گا سٹاک چینج بہتر ہو جائے گی۔ جب آپ اکٹھے بیٹھ جائیں گے، آپ ایک نقطے پہ اکٹھے ہو جائیں گے، پھر آپ دیکھیے گا پوری دنیا یہ دیکھے گی کہ یہ آپس میں سیاستدان اکٹھے ہیں، ان میں عدم استحکام نہیں رہا ہے، لہذا دنیا آپ کے ساتھ معاہدے بھی کرے گی، دنیا آپ کے ساتھ ٹریٹیز کرے گی۔ اس وقت تک دنیا آپ کے ساتھ نہیں چل سکتی جب تک آپ ایسے نہیں کریں گے۔ اس کے باوجود بھی جو یہ ابھی حکومت آئی ہے، اس کے باوجود لیکن اگر دوسری پارٹی دھرمی کا اس طرح کرے کہ ضد پر آ جائے، نقصان پہنچانے والی باتیں کرے، نہیں، اگر دوسری پارٹی جو ہے اگر وہ نہیں چاہتی ہے ایسا، تو اس کا مطلب کہ وہ ریاست سے مخلص نہیں ہے، وہ پاکستان کے ساتھ دیانتداری سے نہیں چل رہی ہے، تو تاریخ انہیں معاف نہیں کرے گی، پھر یہ آنے والی نسلیں بھی معاف نہیں کریں گی۔ پھر قوم دیکھ رہی ہے، دیکھیں تاریخ بن رہی ہے، قوم آبزرو کر رہی ہے، پھر قوم دیکھے گی، آبزرو کرے گی، پھر تاریخ انہیں پس زندان پھینک دے گی، تاریخ پھر ان سے جو ہے وہ بدلہ لے گی اس بات کے اوپر کہ آپ کو اپنی ذاتیات عزیز تھی، یہ ملک عزیز نہیں تھا۔ تو اب بھی وقت ہے، میں صرف یہ گزارش کرتا ہوں کہ اب وقت ہے، اٹس نیور ٹو لیٹ۔ بڑے ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ آپ ان کو بہتر کرنے کے لیے آپ کو بالکل ملک کی بہتری کے لیے سوچنا چاہیے۔ میاں صاحب، عمر بھائی، میں بڑائی صاحب کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں کہ قومی اسمبلی کا پہلا اجلاس، تو اس میں ہمارے یہاں شباشی صاحب نے اپنی پہلی سپیچ میں عمران خان کو یہ دعوت دی، جب وہ اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی تھے، تو انہوں نے اپنی سپیچ میں واضح طور پہ کہا تھا کہ ملک جو ہے معاشی طور پہ اس کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں، تو بہتر ہے کہ اختلافات بلا کے ہم مساق معیشت کرتے ہیں تاکہ ملک کے لیے بہتری ہے۔ اور یہی ہم نے حمزہ شہباز صاحب نے، جو اس وقت اپوزیشن لیڈر تھے پنجاب اسمبلی میں، انہوں نے بھی اپنی سپیچ میں کہا تھا کہ ہم مساق معیشت کر لیں، ملک ترقی چلے، آپ نے جو ظلم کرنے ہیں وہ کرتے رہیں ہم پہ، لیکن ملک کی بہتری کے لیے ضروری ہے کہ ہم معیشت پہ اوپر معاشی ملک کو بہتر بنانے کے لیے ہم مساق معیشت کر لیں۔ لیکن وہ شخص جو اقتدار میں لایا گیا، وہ سمجھتا ہے کہ جو میری زبان سے جو لفظ نکلا ہے وہ آئین ہے، وہ قانون ہے۔ پاکستان کے آئین کو وہ کچھ نہیں سمجھتا، پاکستان کے قانون کو کچھ نہیں سمجھتا۔ اس نے وہی آئین سمجھا، وہی قانون سمجھا جو اس نے اپنی زبان سے ادا کیا، اور اپنے جو اس کو بٹھایا گیا اس نے وہ وقت سارا ملک کی بہتری کے اوپر خرچ نہیں کیا۔ اس نے وہ سارا جو ٹائم تھا، جو تھوڑا سا مینڈیٹ اس کو دیا گیا، کچھ عرصہ ہوتا ہے، تو اس نے وہ سارا عرصہ جو ہے نا وہ اپوزیشن کو دبانے کے اوپر اپنا میاں صاحب، میں اس خبر پر یہ آ رہا ہوں کہ ابھی جو ہے کل عمران خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوتے، اسلام آباد پولیس لے کر جو ہے وہ وہاں پر پہنچتی ہے، پی ٹی آئی کے کارکنان پولیس کے ساتھ بدتمیزی بھی کرتی ہے۔ تقریباً 2:45 بجے شبلی فراز تحریک انصاف کے رہنما کہتے ہیں کہ عمران خان تو یہاں پر موجود ہی نہیں، اور 4 بجے عمران خان وہاں سے برآمد بھی ہو جاتے ہیں، وہیں زمان پاک سے۔ وہ عمران خان جو ہے نا وہ اپنے آپ کو قانون سے بالاتر سمجھتا ہے۔ وہ دوسروں میں اگر تھوڑا سا پیچھے جاؤں تو جب مجھے فخر ہے کہ میں پاکستان مسلم لیگ نون سے میرا تعلق ہے، اور میرے قائدین، مجھے اپنے قائدین پہ بھی فخر ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو بے گناہ قید میں ڈالا گیا، ان کو ملک بدر کیا گیا، شباشی صاحب کو جھوٹے الزامات لگا کے ان کو جیل میں ڈالا گیا، اور حمزہ شہباز صاحب وہ تو جب زمانہ طالب علمی تھا تب سے وہ ان کو جیلوں میں رکھا گیا، اور اب بھی انہوں نے 2.5 سال کی بے گناہ ان کو جیلوں میں، اس نے اپنے ذاتی انا کو تسکین دینے کے لیے ہمارے قائدین کو جیلوں میں رکھا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ مجھے فخر ہے کہ میرے قائدین جب بھی جیل میں گئے، جب بھی ان کو گرفتار کیا گیا، تو انہوں نے قانون کی پاسداری کی، عدالتوں کا سامنا کیا، قانون کا سامنا کیا، اور اللہ نے ان کو سرخ روح کیا۔ لیکن دوسری بات ایک اور بھی ہے کہ جب بھی وہ ان کو اریسٹ کیا گیا بے گناہ، تو وہ ہنستے ہوئے، مسکراتے ہوئے وہ جیلوں میں گئے، اور جب وہ تاریخوں پہ بھی آتے تھے تو مسکراتے ہوئے آتے تھے۔ لیکن اس میں ایک بات اور بھی ہے کہ
ان کی اولادوں کو بھی اس شخص نے اپنی تسکین کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو، اس نے امریکہ کا دورہ کرتا ہے تو وہ ادھر ملک کی بات نہیں کرتا، وہ کہتا ہے کہ میں شہباز شریف کو میں نے جیل میں ڈالا ہوا ہے تو میں اس کی AC تروا دوں گا. یہ ملک کا لیڈر ایسے نہیں کر سکتا. اس نے ملک کی بات کرنی ہے، نہ کہ اس نے اپوزیشن کو دبانے کی بات کرنی ہوتی ہے. پھر جب انہوں نے پھر AC اتروائے، لیکن آپ دیکھیں کہ کل عمران خان کے گھر جب پولیس جاتی ہے اسلام آباد سے، ابھی میری بات مکمل ہونے دیں جی. اور پھر ان کی اولادوں کو بھی انہوں نے پکڑا. آپ کے سامنے، آپ کے میاں نواز شریف کے سامنے مریم نواز شریف صاحبہ کو انہوں نے اریسٹ کیا. آپ بھی باپ ہیں، میں بھی باپ ہوں. کیا کوئی ذی شعور وزیر اعظم ایسا کروا سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو چیئر اس کو دی گئی وہ اس کا اہل ہی نہیں تھا. پاکستان کو برباد کرنے میں اس نے اپنا پورا کردار ادا کیا ہے اور وہ کر رہا ہے. اور اپوزیشن کو دبانے میں اس نے سارے حکومتی ادارے جو ملک کی ترقی کے لیے یا اس نے ملک کو بہتر آگے لے کے جانا تھا، اس نے سب کو لگا دیا کہ اپوزیشن کو آپ نے رگڑا دینا ہے، ان کو گرفتار کرنا ہے. تو اب وہ قوم سمجھ گئی ہے کہ اس کے ڈرامے، کہ اس نے کیسے کیسے ڈرامے کیے ہیں. وہ بات کچھ اور کرتا کچھ اور ہے. وہ کردار کا غازی ہے ہی نہیں، وہ گفتار کا غازی ہے. بات کی آپ نے کہ اس کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے. بھائی اس کو پہلے تو اس نے ڈرامہ کیا کہ مجھے گولی لگی ہے، اور یہ کون سا پلستر ہے یا کون سی گولی ہے جو 6 ماہ سے اتر نہیں سکا. نہ اس کو گولی لگی نہ کچھ ہوا، وہ سب ڈرامہ کر رہا ہے. گرفتاری سے بچنا چاہتا ہے. وہ قانون کا سامنا کرے. اگر جو اس نے کرپشن کی ہے یا جو توشہ خانہ کا جو بھی یہ معاملہ ہے، یہ بالکل ابھی چھوٹا ہے. بہت ساری چیزیں ابھی اس کے خلاف آنے والی ہیں. اس کی کرپشن کے اس نے جتنے فرا گوگی وغیرہ یا جو اور بھی تھے، ابھی ایک بہت لمبی لسٹ ہے. اچھا، ابھی بہت ایک لمبی لسٹ ہے میاں صاحب کا کہنا ہے، لیکن کل پولیس، اسلام آباد پولیس اسپیشلی آتی ہے، عمران خان کو گرفتار کرنے کے حوالے سے ناقابل ضمانت وارنٹ دکھاتی ہے. تو ان کو یہ کہہ دیا جاتا ہے شبلی فراز کی جانب سے کہ عمران خان یہاں پر موجود تھی. تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے وہ نکلتے ہیں، عمران خان برآمد ہو جاتے ہیں. تو کیا کہیں گے اس پر؟ ایک طرف تو کارکنان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ گرفتاریاں دیں، دوسری طرف لیڈر کا یہ حال ہے. دیکھیں نا، تو یہ سب نے دیکھا یہ کہ شبلی فراز نے کیا لکھ کے دیا ان کو. جی، یعنی ایک تحریر کی شکل میں آ گیا. یہ آئین، قانون، ریاست کی جو ریٹ ہے، ریاست خود جو ہوتی ہے، اداروں کا مذاق بھی اڑایا گیا. یہ تو ان کو خود نوٹس لے لینا چاہیے سو موٹو، کہ آپ نے تو کہا تھا کہ وہ یہاں پہ ہے ہی نہیں، اور وہ وہاں پہ 1 گھنٹے کے بعد تقریر کر رہے ہیں. تو یہ تو سرین مطلب قانون کا مذاق ہے، اور خود کو قانون سے بالا تر سمجھتے ہیں. اور یہ ایسی چیز ہے کہ ملک میں جس کو کہتے ہیں کہ انتشار اور قانون جو ہے وہ اس کی دھجیاں بکھیر دینا اور لوگوں کو اکسانا کہ بھائی آپ قانون اور کوئی چیز نہیں ہے، عدالتیں کوئی چیز نہیں ہے. یہ تو عدالتوں کو خود نوٹس لے لینا چاہیے تھا آج کہ بھائی یہ آپ نے کیا کہا. اور اس کو وقت بھی مل گیا، اور وہ جیل جانے سے پتہ نہیں کیوں گھبراتا ہے، اتنا پریشان ہوتا ہے. کوئی اس کے پیچھے کوئی اور بھی راز کی بات ہے شاید، کہ جیل میں نہیں جاؤں گا، کوئی طبی معائنہ نہیں وہاں پہ کرانا پڑ جائے گا، کوئی ٹانگ کا بھی مسئلہ شاید سامنے آ جائے، اور بھی کوئی مسائل سامنے آ جائیں کہ بھائی یہ کیا مسئلہ ہے اس کے ساتھ. تو یہ تو جس کو کہتے ہیں کہ کل جو ہم نے دیکھا ہے، افسوسناک سین ہے یہ. ایک لیڈر کو اس قسم کی جو جس کو کہتے ہیں نا کہ آپ گرفتاری پیش کریں، آپ آگے جس طرح انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ، ان کو تو معلوم بھی تھا کہ یہ سارا کیا منصوبہ ہے اور ہمارے خلاف کیوں ہو رہا ہے یہ سب کچھ. ان کو تو معلوم تھا کہ ہم بے گناہ ہیں سارے اور ہمیں تو پھنسایا جائے گا. وہ تو کہیں اور سے سارا تانا بانا جو تھا وہ کہیں اور سے بنے ہوئے تھے، اور جو کچھ ہو رہا تھا اب اس کے ساتھ تو جینون ہو رہا ہے. اچھا، یہ کل تقریر آپ نے بھی شاید سنی ہوگی، تو میں بڑا جس کو کہتا ہوں کہ سارا جو تقریر میں اسلامی ٹچ دیا ہوا تھا، اور اس کے یہ نہیں سوچ رہے تھے کہ ان کے اوپر الزامات کیا ہیں، ابھی انہوں نے کس طرح پیش ہونا ہے. جب یہ پیش ہوں گے
اور وہ جو الزامات ہیں وہ جو ریاست مدینہ کیا بالکل اس کا پول کھل جائے گا کہ بھائی وہ ٹیرین رائٹ کا کیا کیس ہے، توشہ خانہ کا کیا، یہ اس طرح ہوتی ہے ریاست مدینہ کے جو حکمران ہوتے ہیں وہ اس طرح کے تو نہیں ہوتے. توشہ خانہ کے وہ جو تحائف تھے وہ سارے بیچ دیے مہنگے داموں، شو بھی نہیں کیے، اسی طرح اور چیزیں شو نہیں کی ہوئی. میں تو کہتا ہوں عدالتوں کو ذرا سوال جواب کرنے چاہیے، جس طرح اس نے کہا تھا کہ ویڈیو لنک کے ذریعے وہ جی میرا یہ بیان بتائیں، ریکارڈ. تو اگر یہ بتائیں گے تو سوال کرنے والے اگر سوال ان سے کریں صحیح تو پھر قوم کے سامنے ساری کچا چٹھا سامنے آ جائے گا کہ ریاست مدینہ کی یہ بات کرتے ہیں اور اصل میں کردار کیا ہے ان کا. بالکل احمد، ابھی یہاں پر بات کریں جو کل ایک اہم بات تھی وہ یہ بھی تھی کہ پولیس جب وہاں پر پہنچی وہ تو اپنے فرائض ادا کر رہی ہے، ان کے ساتھ بدتمیزی کی گئی. ایک صحافی ریحان ان کے ساتھ جو ہے وہ بدتمیزی کی گئی، دھکے مارے گئے. تو یہ کیا آپ کا اس پر پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ دیکھیں جب 2014 میں دھرنا جاری تھا تو اس وقت کیا کوئی تصویر پڑی جا رہی تھی وہاں پہ بیٹھ کے؟ تب بھی تو ایسے ہی بازار گرم تھا، تب بھی جلاؤ گراؤ مار دو مرو گھس جاؤ پی ٹی وی میں گھس جاؤ، عدالتوں کا احترام جو پمال کر دو. یہ ان کے کلچر کا تھوڑا سا حصہ رہا ہے. اسی شاید وہ آپ کا کہنے کا مقصد یہ ان کا کلچر ہے، یہ ان کا پارٹی کلچر ہے جس کے اوپر وہ یہ ساری پریکٹس کر رہے ہیں. ابھی کل جیسے جو سینیٹر ہیں، جو سینیٹر ہوتا ہے جیسے شبلی فراز وہ سینیٹر رہے ہیں، ابھی بھی میرا خیال سینیٹر ہیں، تو سینیٹر اپر ہاؤس ہوتا ہے، وہ ایجوکیشن سینٹر ہے قومی اسمبلی کے لیے بھی اور پورے ملک کے لیے بھی. ایک ایجوکیشن سینٹر کا آدمی اپر ہاؤس کا ممبر اور وزیر اطلاعات رہا ہو اور پی ایس ہو ایک پارٹی کے سربراہ کا، وہ جھوٹ بول دے اور کہے کہ یہاں پر وہ شخص موجود نہیں ہے جس کی تعمیل ہونی ہے نوٹس کی، تو یہ دیکھیں یہ کیا ایک میسج ہے پوری قوم کے لیے کہ ان کے قوم کیا سمجھے گی کہ ہمارے لیڈر جھوٹ بولتے ہیں اور تھوڑی کی دیر کے بعد وہی شخص اسکرین پر آ کر کہتا ہے کہ میں تو یہاں پہ ہوں. جیسے کوئی بچہ اس کا باپ کہے کہ جا کے باہر کہو کہ میرا والد سویا ہوا ہے، وہ ایسے جا کے باہر کہہ دے. تو خان صاحب تھے اور یہ جھوٹ بولا گیا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو توشہ خانہ ہے یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ملک کی ملکیت ہوتی ہے، یہ ریاست کی ملکیت ہوتی ہے. چیز آپ کو ایک بال پوائنٹ ملتی ہے یا آپ کو دنیا کا قیمتی ترین کوئی تحفہ مل جاتا ہے، وہ ریاست کی ملکیت ہوتا ہے. مجھے صرف میں سوال پوچھتا ہوں، جیسے پرویز بشیر صاحب بھی بیٹھے، کہ جب سے وہ پرائم منسٹر ہاؤس سے اترے ہیں اس کے بعد میں انہیں کسی نے کوئی کنگھی دی ہو، کوئی کسی نے کوئی انگوٹھی دی ہو، کوئی گھڑی دی ہو، تو جب آپ کسی اسٹیٹس پر نہیں رہے ہیں تو آپ کو نہیں کچھ ملا، آپ کی چیئر کو کچھ ملا تھا، پھر آپ نے اپنی چیئر کا ناجائز فائدہ اٹھا کر آپ نے بتایا نہیں. اور دوسری بات عدالتوں کا احترام یہ ہے کہ یہ کوئی دورہ معیار نہیں ہونا چاہیے. اس کے اوپر زنجیریں، کال کوٹری، گلے کا توق، ہتھ کڑیاں، جیلیں، سلاخیں، یہ کسی اور کے لیے نہیں اپنے لیے بھی چوز کرنی چاہیے. عدالتوں کا احترام یہ ہے کہ اگر عدالت آپ کو عدلیہ بلاتی ہے، یہ حکومت نہیں بلا رہی، آپ کو سرکار نہیں بلا رہی، یہ جو نوٹس آیا ہے یہ آپ کو عدالت بلا رہی ہے. اور قاضی وقت جو ہے وہ آپ کے دروازے پر دستک دے کر آپ کو بلا رہا ہے کہ جناب آپ کے اوپر الزام ہے، آپ آئیں میرے پاس اور الزام آ کر بتا دیں. ابھی الزام بھی صرف یعنی کہ جو کیس ہے اس میں ایک ناقابل گرفتاری وارنٹ ہے، اس میں آپ نے صرف یہ جا کر بتانا ہے کہ میں پیش ہو گیا ہوں، یعنی کہ آپ پیش بھی نہیں ہونا چاہتے. اور دوسری طرف جب آپ تقریر کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے وہ کسی اور کے لیے تقریر کر رہے ہوتے ہیں کہ اشرافیہ کا نظام نہیں ہونا چاہیے، یہ اس ملک میں 2 قانون ہیں، لیڈ کلاس کے لیے کچھ اور ہے، بڑے لوگوں کے لیے اور جیلیں ہیں، غریب آدمی پس رہے جیل کی چکی میں. تو وہ کس کو کہہ رہے ہوتے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ وہ خود کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں بڑا آدمی ہوں، میں اشرافیہ کی کلاس سے تعلق رکھتا ہوں، لہٰذا میرے لیے کوئی وارنٹ نہیں ہے، میرے لیے کوئی عدالت نہیں ہے، میں ہائی کورٹ نہیں جاؤں گا، میں سیشن کورٹ نہیں جاؤں گا، میں توشہ خانہ میں نہیں پیش ہوں گا. اگر کسی نے مجھ سے تفتیش کرنی ہے، مجھ سے بات کرنی ہے تو وہ مجھے ویڈیو لنک پر لے لے. ایسے نہیں ہوتا. آپ بھی مثال قائم کریں، آپ جیل میں نہ جائیں. ہم نہیں کہتے جیل کو، جیسے انہوں نے کہا ہے پرویز صاحب نے، جیل اچھی چیز نہیں ہے، بری چیز ہے. وہ ڈرتے ہیں، ڈرنا چاہیے، ہم سب کو ڈرنا چاہیے، لیکن کم از کم کام ایسے نہیں صرف وہ یہ بتا دیں صرف کورٹ کو جا کر کہ بھائی میں بے قصور ہوں، میں نے توشہ خانہ سے کچھ نہیں چرایا ہے، عمران خان پوتر ہے، پاک ہے، اس نے کوئی اپنی صفائی ضرور دیں. عدالتوں میں اس سے عدالت کا احترام بڑھے گا، قانون کا احترام بڑھے گا، منصف کی بات ہوگی، قاضی کی بات ہوگی، اور آپ سچے ہیں تو نہا دھو کر گھر آ جائیں گے. ورنہ وہ والے آپ نہا دھو کر نہیں، وہ پاؤڈر رکھیے گا جس میں ساری پارٹیز کو آپ نے ایک مشین میں دھلائی کی اور کہا کہ یہ صاف ہو گیا. اچھا میاں صاحب، یہاں پر بھی بات ہو رہی، کل چیف آرگنائزر پاکستان مسلم لیگ مریم نواز نے بھی اس پر پھر جو کہا کہ
دوسروں کو تو آپ کہتے ہیں کہ گرفتاری کریں اپنے کارکنان کو، خود آپ جو ہے وہ گرفتاری دینے سے جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے طریقے آزماتے ہیں. کبھی زمان پاک میں یہاں پر موجود بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود جس طریقے سے شبلی فراز نے کہا کہ جی وہ نہیں ہے، تھوڑی دیر کے بعد نکل آتے ہیں. کیا کہیں گے اس پر؟ عمر بھائی یہ میں آپ کے کویشچن کا جواب ذرا بعد میں دوں گا. پہلے ولائی صاحب نے ایک بات کی کہ یہ دینگا مشتی یا جو ان کا کلچر اس نے پیدا کیا ہے، یہ پاکستان کی ایک ایسی نسل اس نے پیدا کر دی ہے کہ جو آئین اور قانون کو کچھ نہیں سمجھتی. یہ جب دھرنے کی بات ہوئی تو یہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ اسلام آباد میں کیا ہوتا رہا. اور ابھی جب یہ میں نہیں کہہ رہا، جب عمران خان نے لانگ مارچ کی کال دی تو اس نے اس میں خود کہا کہ اس لانگ مارچ میں انجوائمنٹ ہوگی. تو یہ بات کل مریم نواز صاحبہ کی سٹیٹمنٹ، تو اس انجوائمنٹ کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے کہ وہ کون سی انجوائمنٹ تھی جو کرنے جا رہے تھے؟ رہ گی بات کہ مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے عمران خان انتہائی ڈرپوک، بالکل ایک چوہے کی طرح وہ چھپنا چاہ رہا ہے آئین اور قانون سے، وہ چھپنا چاہ رہا ہے، وہ عدالتوں کا سامنا نہیں کر سکتا. یہ ہماری قیادت کو یہ فخر ہے کہ انہوں نے عدالتوں کا سامنا کیا اور وہ سرخرو بھی ہوئے. 200 سے زائد پیشیاں میاں نواز شریف اور مریم نواز عدالت میں تشدد کیا گیا، لیکن کبھی بھی کارکنوں نے جو انتظامیہ تھی یا پولیس اس کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی. ابھی پہلا نوٹس گیا ہے تو وہ صحافیوں کے ساتھ بھی بدتمیزی اس نے شروع کر دیا ہے. اور وہ ابھی تو یہ کہہ رہے تھے نا کہ اس کو عدالت میں پیش ہونا ہے. ابھی انشاءاللہ یہ توشہ خانہ بالکل چھوٹی چیز ہے، جتنی اس کی کرپشن ہے جو اس نے ملک کے ساتھ کیا ہے، جو دوسرے ممالک سے امداد آتی رہی ہے پاکستان کو، وہ اس نے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے. وہ ساری پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس میں گئی ہے جو اب اپرووڈ ہو گیا ہے. تو ابھی ان کو ان بڑے بڑے کیسوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، وہ عدالتوں سے ڈرتا ہے. اور جب وہ جائے گا جیل تب وہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی اور انشاءاللہ اس کو جانا پڑے گا. قانون اپنا راستہ متعین کرے گا. وہ زمان پارک میں تھا، میں نے تو نہیں دیکھا، لیکن مجھے کبھی یقین ہے کہ اس نے اپنے گھر میں ایک بنکر بنایا ہوا ہے. جب اس کو پتا چلتا ہے کہ پولیس آنے والی ہے، گھر میں زمان پارک میں بنکر بنایا ہوا ہے، میں دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ اس نے ایک بنکر بنایا ہوا ہے جس کو بم بھی نہیں اڑا سکتا. پھر وہ اس میں چھپ جاتا ہے گرفتاری سے بچنے کے لیے. 5 منٹ کے بعد وہ پھر باہر نکل آتا ہے. رہنے دے، نہ گرفتار کریں. جب وہ خود ہی بنکر میں چھپے ہیں تو وہ بھی تو جیل ہے. وہ کہہ رہے ہیں زمان کیا پارک ضرورت ہے؟ وہ بھی تو جیل، بڑا خود ہی جیل بنا لی ہے تو پھر کیا؟ زمان پارک کو جیل میں بنا اپنے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک ڈرپوک آدمی ہے اور جو کہتا ہے نا وہ کرتا نہیں ہے. اس نے ہمیشہ وہ کیا جو اس نے الٹ اپنے دعووں کے برعکس کیا. قوم کو اس نے بڑے بڑے خواب دکھائے، ایک بھی اس نے عمل نہیں کیا. مریم نواز صاحبہ نے جو کل میں ابھی اس پہ آؤں گا. اور بھائی مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دیں. پاکستان مسلم لیگ نے 9 سال مرکز میں حکومت کی ہے اور جتنے بھی میگا پروجیکٹ ہیں نا وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے دور میں ہی شروع ہوئے، میاں نواز شریف کے دور میں شروع ہوئے. نہ صرف شروع ہوئے بلکہ ہم نے ان کو مکمل بھی کیا. اور ان منصوبوں سے لوگ تو سمجھتے ہیں نا کہ یہ اتنے پیسے لگ گیا، ان کی ضرورت نہیں تھی. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. یہ کراچی موٹر وے، لاہور اسلام آباد موٹر وے. کراچی موٹر وے دیکھیں کہ وقت کی کتنی بچت ہو رہی ہے. وہ پٹرول جو بچ رہا ہے، وقت بچ رہا ہے، تو پٹرول بھی تو ہم باہر سے منگواتے ہیں، اس کی کتنا زر مبادلہ ہمارا بچ رہا ہے. اسلام آباد موٹر وے ہے، ہم نے ڈائیوو کے اشتراک سے یہ تعمیر کی تھی اور ان کے ساتھ ہمارا حکومت پاکستان کے معاہدہ ہوا تھا. اس کو آپ نے کنسٹرکٹ کرنا ہے اور 20 سال یا 21 سال یا 22 سال آپ نے اس کا ٹول لینا ہے. اس میں بھی ایک شرح متعین تھی. اور میں ایک بات جو کبھی بھی کسی نے نہیں بتائی، آج تو وہ پاکستان کی ملکیت ہے، لیکن میں اسلام پیش کرتا ہوں میاں نواز شریف صاحب کو، ان کے ویژن کو، کہ انہوں نے اس موٹر وے پہ جنگی لحاظ سے وہ جو ہے نا وہ ایئرپورٹ کا بھی حصہ بنایا کہ ہمارے جنگی جہاز جو ہے نا وہ دنیا میں بہت کم مثالیں ایسی ہیں، 1-2 مثال ہوگی کسی ملک کی. تو اس میں ہمارے جو ہے نا وہ ان حالات میں جن حالات میں ملک میں جنگ اللہ نہ کرے ہو جائے تو وہ اس میں جو ہے نا وہ ہمارا پورا کا پورا موٹر وے جو ہے نا اس کا ایک بڑا آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ میاں نواز شریف اور شہباز شریف نے جو عوام کی پاکستان کی ملکیت ہے. جی بالکل. اچھا بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اب اس وقت پر سر آپ کیا کہیں گے اس پر کمنٹ کریں گے؟ مریم نواز صاحبہ بھی جو ہے وہ آج بڑا ان پر تنقید کی عمران خان پر کہ کارکنان کو تو آپ جو ہے کہتے ہیں گرفتاری دے، خود آپ جو ہے چھپتے پھرتے ہیں. دیکھیں وہ ان کا حق بنتا ہے، وہ کہہ بھی سکتی ہیں اور ان کے کہنے میں وزن بھی ہے
کیونکہ جو کچھ ان کے ساتھ، ان کے کارکنوں کے ساتھ، عہدیداران کے ساتھ، اس وقت کے سابق وزیر اعظم ان کے والد کے ساتھ جو کیا، ان کے بہن بھائیوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے، تو ان کا تو حق بنتا ہے کہ وہ دوسرے کو آئینہ بھی دکھائیں اور بتائیں لوگوں کو کہ ان میں اور ہم میں کیا فرق کیا ہے. اور وہ فرق جو ہے وہ دیکھیں انہوں نے آئین اور قانون کی بالادستی کو تسلیم بھی کیا، قبول بھی کیا. اور وہ کیوں کیا؟ وہ ملک کے لیے کیا. اس ٹائم یہ والا کلچر بنا بھی نہیں تھا جو انہوں نے بنا لیا. اب انہوں نے ہجوم کو، خواتین کو ڈھال بنایا ہوا ہے اور آئین اور قانون کو پاش کیا ہوا ہے. اور وہ جو مریم نواز نے جو جس طرح کا طنز کیا ہے وہ بنتا ہے. بالکل. ان کا احمد صاحب کیا کہیں گے؟ 200 سے زائد پیشیاں میاں نواز شریف صاحب نے اور مریم نواز صاحبہ نے کی تھی. شہباز صاحب پرائم منسٹر بننے کے بعد بھی عدالتوں میں پیش ہوتے رہے. حمزہ شہباز صاحب 2 سال جیل میں رہے. تو دیکھیں پوری لیڈرشپ جو ہے اس نے خود گرفتاریاں دی، کسی کارکن سے نہیں مانگی گئی. یہاں پہ الٹ ہے، کارکن گرفتاریاں دے دیں، مجھے ضمانت دے دیں. تو انہیں بھی تھوڑی سی مثال ایسی پیدا کرنی چاہیے. لیکن میں تو یہ کہتا ہوں اگر بنکر گھر میں بنا کے بیٹھے ہیں، اگر ان کے پاس ایسا کوئی سورس ہے حکومت کے پاس، تو پھر تو ضرورت ہی نہیں گرفتار کرنے کی. وہ تو ویسے ہی کارنر پہ بیٹھ گئے چپ کے. بالکل. بہت عمر بھائی میں تھوڑا سا اس میں بتانا چاہوں گا کہ میں یہ حکومت کی بات میں نے نہیں کی، میں نے اپنے سوچ کے مطابق آپ اپنی بات کریں. اور میں ایک اس میں اور بات کروں گا. میرے جو ایم این اے صاحب ہیں وہ رانا تنویر صاحب ہیں جی، اور ماشاءاللہ وہ بڑے زیرک سیاستدان ہیں. ایک وقت تھا کہ ان کو بھی ناکردہ گناہوں کی سزا میں جیل میں ڈالا گیا. اور میں آپ کو یہ پاکستان کی پہلی مثال ہے، پہلا لیڈر ہے جس کا یکمشت 90 دن کا ریمانڈ دیا گیا. جی. اور رانا تنویر صاحب نے بڑے حوصلے کے ساتھ ان کو برداشت کیا. اور وہ جس کمرے میں ان کو رکھا گیا اس میں روشنی بھی نہیں تھی. جی بہت شکریہ. میاں صاحب کا کہنے کا مقصد یہی ہے کہ نون لیگ کی قیادت نے تو بڑی بہادری سے جو ہے وہ جیلوں کا سامنا کیا، لیکن عمران خان ایسا نہیں کر رہے. بہت شکریہ میاں عبدالرؤف صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. پرویز بشیر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. احمد وڑائی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین آج بڑی اچھی زبردست ڈسکشن ہوئی جو ہے وہ کل کی خبروں پر جو ہے، لیکن اب وقت ہو رہا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو کچن گارڈننگ کے ایشو پر آپ سے بات کریں گے. توانائی کی بچت کا وعدہ نبھائیں، معیشت بچائیں، ملک چلائیں.
ویلکم بیک آفٹر دا بریک. کچن گارڈننگ کے ایشو پر ہم اس وقت بات کریں گے. موجودہ وقت میں اب بڑی اہمیت اختیار کر چکا ہے کیونکہ لوگوں نے جو ہے وہ شہریوں نے اپنی چھتوں پر جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ سبزیاں جو ہے وہ اگانا شروع کر دی ہیں. اس حوالے سے کچن گارڈننگ کے سلسلے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں معظم انیس صاحب. بہت بہت شکریہ معظم انیس صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک بھی ہے اور یقین کریں جب میں یہ ٹاپک ڈسکس کر رہا تھا تو میں خود بھی اس سے جو ہے وہ کافی کچھ سیکھنا چاہ رہا ہوں. کچن گارڈننگ آج کل کے زمانے میں اگر دیکھا جائے تو بڑی اہمیت اختیار کر چکی ہے. فریش ویجیٹیبلز مل جاتی ہیں آپ کو. جی اس ٹائم کچن گارڈننگ بہت امپارٹنٹ ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ مارکیٹ میں آپ جائیں, آپ کو جتنی ویجیٹیبلز ملتی ہیں ان پہ فرٹیلائزرز بھی اپلائی کی ہوئی ہیں, پیسٹی سائڈز بھی اپلائی کی ہوئی ہیں, یا سٹیز کے قریب جو لوگوں نے ویجیٹیبلز گرو کی ہوئی ہیں تو وہاں پہ سیوریج کا پانی لگتا ہے. آپ کو پتا سیوریج کے پانی میں ہم جتنے کیمیکل, صابن, شیمپو, گندا پانی ہوتا ہے, ساری کنٹامینیشن ہے, ٹاکسک ایلیمنٹس اس میں ہوتے ہیں, وہ سارا ویجیٹیبلز کو لگتا ہے جا کے. اور پھر جو دیکھیں اگر اتنے ٹاکسک ایلیمنٹس جو ہیں وہ سارے آ رہے ہیں ویجیٹیبلز میں تو ان کا ایفیکٹ کیا ہوگا آپ کی ہیلتھ پہ. دیکھنے والوں کو یہ بتائیں ذرا کہ کتنی جگہ ریکوائرڈ ہے, کہ کون چھت پہ اپنی یہ اس طرح کچن گارڈننگ کر سکتے ہو, کیا طریقہ کار ہے؟ جگہ تو جی یہ ہے کہ اگر شہر میں کسی کا 1 کنال کا گھر ہے, کسی کا 10 مرلے کا ہے, کسی کا 5 مرلے کا ہے, کسی کا 3 مرلے کا ہے, کہیں پہ بھی کچن 3 مرلے کے گھر میں بھی ہو سکتا جی 2 مرلے, 1 مرلے والا بھی چلو گھر 1 مرلے کا بہت کم ہوتے ہیں, اس کے گھر میں بھی کوئی نہ کوئی ایسی جگہ ہوگی جہاں پہ وہ کر سکتا ہے. اس کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں زیادہ بیک یارڈ پہ زیادہ جگہ ہے, خالی ہے, وہاں پہ ہو جائے, تھوڑی جگہ ہے وہاں پہ ہو جائے, یا چھوٹا سا ٹیرس ہے وہاں پہ ہو جائے, یا کھڑکی میں وہیں پہ ہو جائے. تو اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ جگہ کتنی ہے, بس اس کے مطابق یہ ہے کہ اگر جگہ زیادہ ہے تو زیادہ پلانٹس لگ جائیں گے, اگر جگہ کم ہے تو کم پلانٹس لگ جائیں گے. پھر یہ بھی نہیں ہے کہ خالی جگہ اویلیبل ہے. آپ اپنے گھر کی جتنے فالتو برتن ہیں, جتنے کوئی ٹائر ہیں پرانے, کوئی بالٹیاں ہیں پرانی, ان میں آپ مٹی بھر کے, میڈیا بھر کے ویجیٹیبلز گرو کر سکتے ہیں, گملے رکھ سکتے ہیں. ٹھیک, لگائیں کیسے؟ میرا مقصد ہے کہ کوئی خاص اسپیسیفک ہوتی ہیں چیزیں کہ یہی ویجیٹیبل گرو ہو سکتی ہیں. دیکھیں وہ سیزن ہے, صحیح, اب گرمیاں ہیں, سمر سیزن شروع ہو گیا تو ہم نے گرمیوں کی سبزیاں ہی گرو کرنی ہیں. صحیح. اور اگر سردیاں ہیں تو سردیوں کی سبزیاں ہی گرو کریں گے. لیکن اس میں بھی آج کل ویجیٹیبلز میں یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ گرمیوں میں آپ گرمیاں کی سبزیاں ہی گرو کریں گے, سردیوں میں آپ سردیوں کی کریں گے. آپ آؤٹ آف سیزن بھی کر سکتے ہیں. فور ایگزامپل کون کون سی ہو سکتی ہیں؟ گرمیوں کی سبزیوں میں جی اس ٹائم بھنڈی ہے, بینگن ہے, ٹماٹر ہے, شملہ مرچ ہے, سبز مرچ ہے, گھیا توری ہے, گھیا کدو ہے, پیٹھا ہے. یہ ساری ویجیٹیبلز جو ہیں آپ گرو کر سکتے ہیں. اور پھر اس میں یہ ہے کہ صرف سبزیاں ہی نہیں, کچن گارڈننگ میں, کچن گارڈننگ کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ کے کچن کی ضرورت, کچن گارڈننگ کو ہم ہوم گارڈننگ بھی کہتے ہیں, کہ آپ کے گھر کی ضرورت. تو اس کے لیے صرف سبزیاں نہیں. آپ دیکھیں اب رمضان آ جانا تو لیمو کتنا مہنگا پہلے ہو جاتا ہے. صحیح. تو کیوں نہ آپ چائنیز لیمن کا ایک پلانٹ ہی اپنے گھر میں لگا لیں. زبردست, صحیح, وہ بھی کچن گارڈننگ میں آ رہا ہے, آپ کے کچن کی ضرورت ہے. اگر اس سے زیادہ آپ کے کچن, آپ کے بیک یارڈ میں زیادہ جگہ ہے تو آپ وہاں پہ امرود کے 1-2 پلانٹس, آپ مینگو کے 1-2 پلانٹس, آپ کو کنو, موسمبی, فروٹس کو بھی اس کچن گارڈننگ میں آپ ایڈ کر سکتے ہیں. تو روزانہ اس کا جو خیال رکھنا ہوگا, روزانہ پانی ان کو دینا ہوگا یا کیا ریکوائرمنٹ ہوگی؟ اس میں جی ایک تو یہ روزانہ پانی کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک. اس میں یہ ہے کہ وتر کنڈیشن میں پہلے والا پانی سوکھ گیا, پھر آپ نے نیا پانی لگانا ہے. صحیح, صحیح. اس کے علاوہ اس کی گوڈی ہے ضرورت کے مطابق, یہ بھی نہیں ہے کہ آپ نے روزانہ ہی گوڈی کرنی ہے. تیسرا یہ ہے کہ آپ نے دن ایسی جگہ کا سلیکٹ کریں جہاں پہ دن میں 6 گھنٹے روشنی آ جائے. یہ ضروری ہے, یہ ضروری ہے, دن میں 6 گھنٹے روشنی آ جائے, صحیح, ہوا کا گزر ایزیلی ہو وہاں سے, صحیح, تاکہ کیونکہ اگر ہوا کا گزر نہیں ہوگا تو وہاں پہ مائسچر جو ہے, نمی اکٹھی ہو جائے گی, تو بیماریاں جو ہیں, جو فنگل ڈیزیزز ہیں, وہ زیادہ اٹیک کر جاتی ہیں. تو اس کے لیے کوئی بڑی سائنس نہیں ہے. آپ نے سمپل اپنے گھر میں کوئی بالٹیاں, کوئی پرانے برتن, اس میں ایک مٹی ہے, ایک بھل ہے اور ایک ریت ہے, ان تینوں کو مکس کر کے میڈیا بنا کے آپ نے ان میں فل کر لینا ہے. کتنا عرصہ لیتا ہے, کتنا ٹائم لگے گا مطلب اس کو سارا کرنے میں, پروسیس میں, یعنی سبزیاں اس میں؟ سبزیاں جی ابھی ایک تو کچن گارڈننگ کا آپ نے یہ آج
کہ یہ پروگرام ایگزیکٹ ٹائم ہے اس ٹائم کچن گارڈننگ کا. اچھا یہ سب سے بہتر سب سے بہتر ٹائم ہے اس ٹائم گرمیوں کی سبزیاں لگانے کا. صحیح. اور اس میں سبزیاں بھی دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہیں جن کو آپ نرسری کے تھرو لگاتے ہیں کہ پہلے ان کے چھوٹے چھوٹے سیڈز آپ نرسری تیار کرتے ہیں پھر لگاتے ہیں. ایک وہ ہوتی ہیں جن کو آپ ڈائریکٹ لگاتے ہیں, ڈائریکٹ سیڈ سو کرتے ہیں. اب جو ٹماٹر ہے, جو بینگن ہے, سبز مرچ ہے, شملہ مرچ ہے, ان کی آپ نرسری گرو کرتے ہیں. صحیح. تو اس ٹائم جو ٹائم ہے, ایک تو یہ ہے کہ آپ ان کی نرسری سو کر لیں تو پھر 6 ہفتے لگیں گے. 1.5 مہینہ بس. جی 1.5 مہینہ لگے گا. اس کے بعد آپ اسے گملوں میں یا کیاریوں میں کہیں پہ لگائیں گے. صحیح. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بازار میں اگر آپ افورڈ کر رہے ہیں تو بازار میں نرسریوں پہ آپ کو یہ نرسری مل جائے گی, ٹھیک. ٹماٹر کی بھی, شملہ مرچ کی بھی, سبز مرچ کی بھی, بینگن کی بھی. آپ وہ لائیں, آپ فوری طور پہ لگائیں انہیں. اچھا یہ گھر میں اگر ہم لگائیں گے, مثال کے طور پہ میں چھت پہ لگا لیتے ہیں, جی جی, تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہوتا, گھر کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچتا؟ ایسا نہیں. کئی دفعہ سیپیج کا پرابلم ہو جاتا ہے گھروں میں, لوگ انسولیشن وغیرہ کروا لیتے ہیں. صحیح. لیکن اگر آپ کے گملے جو ہیں ان میں آپ ضرورت سے زیادہ پانی دے ہی نہیں رہے, پانی باہر ڈرین آؤٹ ہو ہی نہیں رہا, تو کیوں وہاں پہ سیپیج کا پرابلم بنے گا؟ جی. تو اس کے لیے یہ ہے کہ تھوڑی سی احتیاط ضروری ہے کہ آپ ضرورت سے زیادہ پانی نہ لگائیں, جتنی ضرورت ہے اتنا پانی لگائیں. اور یہ ہے کہ اگر آپ کی کہیں پہ آپ کو لگتا ہے کہ سیپیج ہے, وہاں پہ کوئی انسولیشن کروا لیں. اور گھر کی چھتیں جو ہیں وہ تو بہترین جگہ آج کل لوگ اس میں لگا رہے ہیں, اور اس کا فائدہ یہ بھی ہے کہ وہ گرمی سے, ہیٹ سے بھی بچا رہی ہیں. اچھا ہیٹ سے بھی بچائے گی؟ جی جی, وہ انسولیشن ہو جائے گی ایک قسم کی کہ آپ کا گھر ٹھنڈا رہے گا. اچھا. لوگ باقاعدہ طور پہ وہاں پہ تاریں باندھ کے, رسیاں باندھ کے, وہ بیلوں والی جتنی سبزیاں ہیں, جس میں کدو ہے, جس میں ٹماٹر بھی بیلوں والی میں آ جاتا ہے, جس میں گھیا توری ہے, وہ ساری سبزیاں, ادھر کریلا ہے, وہ بیلوں والی سبزیاں زیادہ لگا رہی ہیں تاکہ چھت کور ہو جائے. اچھا یہ بڑی اچھی انفارمیشن آپ نے بڑی پازیٹیو دی ہے کہ گرمیاں کیونکہ آ رہی ہیں تو اس کا بھی ایک بچاؤ کہہ سکتے ہیں یہ. جی جی, اس کا ایک اچھا بچاؤ ہے اس میں. اچھا اس میں ابھی ہم بات کریں, پھل کون کون سے آپ ریکمینڈ کریں گے اگر جو ناظرین اس وقت دیکھ رہے ہیں ان کے لیے, کہ کون کون سے پھلوں کا وہ کچن گارڈننگ کریں؟ امرود ہے, بہترین ہے, سال میں 2 دفعہ وہ لگتے ہیں, اور یہ ہے کہ سارا سال اویلیبل بھی رہتے ہیں. کنو ہے, مینگو ہے, وہ آپ لگا سکتے ہیں. اس کے علاوہ فالسا ہے, اور ابھی سٹرابری کا سیزن اینڈ ہو گیا لگانے کا. اگر سردیوں کے شروع میں آپ سٹرابری لگا لیں تو فروٹ پلانٹس جو ہیں جو بہت بڑے نہیں ہیں, لگنے کو تو جامن بھی لگ جائے گا, بیر بھی لگ, لیکن اس کے لیے جگہ زیادہ ریکوائرڈ ہوگی, صحن ہونا چاہیے, کوئی گھر تھوڑا بڑا. آپ اگر تھوڑی جگہ ہے تو وہاں پہ بالکل تھوڑی ہے, کم از کم ایک لیمو کا پودا تو لگائیں, ایک امرود کا تو لگائیں. جی بالکل, بہت بہت شکریہ. معظم صاحب نے تو بڑی زبردست انفارمیشن ناظرین دی ہے, کیونکہ کچن گارڈننگ جو ہے وہ اس وقت وقت کی واقعی ضرورت بن چکی ہے. اگر یہ چھوٹے چھوٹے ہم قدم کر لیں تو گھروں میں جو ہے وہ پیسوں کی بھی بچت ہو جائے گی, اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ فریش ویجیٹیبلز اور فریش فروٹس جو ہیں وہ مل سکیں گے. معظم صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ نے بڑی اچھی انفارمیشن دی ہے. ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا پروگرام جو ہے وہ اچھا لگا ہوگا. مجھے اجازت دیں اور دیکھتے رہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز.